अस्सलाम वालेकुम। आज तक हमने एक्सप्लोरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के हवाले से 5 लेसन्स का क्लासरूम्स में जाके तो ऑब्जर्वेशन की है, और वो 5 लेसन्स अगर मैं ब्रीफली आपके लिए रिव्यू कर दूं, वो जो टॉपिक्स थे उन लेसन्स के, सबसे पहला था जब बच्चे एक्सप्लोर कर रहे थे प्रॉपर्टीज़, अपीयरेंस और टेक्सचर के हवाले से ख़ास तौर पे। फिर दूसरा लेसन था जब वो वेट की प्रॉपर्टी का जायज़ा ले रहे थे और एक्चुअल मेजरमेंट्स कर रहे थे वेट की पैन बैलेंसेस इस्तेमाल करके। फिर तीसरे लेसन में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग को और एक्सटेंड किया और लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पर गौर किया, जिसमें कि उन्होंने 3 नए कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टी वर्ड सीखे: ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। चौथे लेसन में हमने उनकी एक इंट्रोडक्शन कराई सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टी से। एक बड़ी मुख्तसर सी फोकस हमारा ज़्यादा सॉलिड्स और लिक्विड्स पर था। और 5th लेसन में हमने फोकस किया लिक्विड्स पे, और हमारा उसमें प्राइमरी गोल बच्चों को क्लासिफिकेशन और मैचिंग की स्किल्स से एक्सपोज करना था, और एक बिगिनिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप करने का हमारा एम था। अब उन 5 लेसन्स के बाद हम मज़ीद अपने और क्लासरूम विजिट्स भी करेंगे, जिसमें कि फिर हम अब एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स एंड जेली मेकिंग, और उस हवाले से बच्चे डिज़ोल्विंग और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ पे और मज़ीद गौर करेंगे। लेकिन इससे पेशतर कि हम अपने अगले क्लासरूम विजिट्स पे जाएं, इस स्टेज पे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जो कि हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, वो है असेसमेंट्स का। असेसमेंट्स क्लासरूम में जब होती हैं तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहली बात तो ये कि असेसमेंट जो है वो सिर्फ एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद या कोर्स ख़त्म होने के बाद नहीं होती। असेसमेंट टॉपिक शुरू करने से पहले भी हो सकती है, दौरान में भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। और ये मालूम करना कि बच्चों के क्या गुज़श्ता ख़यालात हैं टॉपिक शुरू करने से पहले, वो भी एक असेसमेंट का हिस्सा होता है। और उसके अलावा जिस किस्म की असेसमेंट से हम फेमिलियर हैं या जानते हैं, वो ये है कि जी हम एक उनको रिटन टेस्ट पकड़ा देते हैं, जिसमें आम तौर पे हम सीधे साधे हाँ या ना में उनसे जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। बड़े वो क्लियर राइट एंड रॉन्ग आंसर्स होते हैं, और ये हमारी असेसमेंट का सम टोटल होता है। आज के लेक्चर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि असेसमेंट्स सिर्फ रिटन आंसर्स या रिटन एग्ज़ाम्स को इस्तेमाल करके नहीं होती, बल्कि असेसमेंट्स के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। असेसमेंट्स हम कर सकते हैं बच्चों को ऑब्ज़र्व करके, बच्चों की गुफ्तगू सुन के या उनके साथ गुफ्तगू करके, सवाल उठा के, और जो उनका रिटन काम है उसमें सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने लफ्ज़ों में क्या लिखा है, उनकी ड्राइंग्स देख के, ये देख के कि वो अपना डेटा किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। सो असेस करने के बहुत से तरीके होते हैं। अब असेसमेंट जब हम करते हैं तो हम बच्चों की समझ बूझ के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स की डेवलपमेंट के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं। अब वो जो मालूमात हम इकट्ठी करते हैं, अब वो उसके साथ हम क्या करते हैं, वो हमें बताएगा कि जी ये हम असेसमेंट किस किस्म की कर रहे हैं। क्योंकि इस लेक्चर में हमने फोकस करना है एक ख़ास किस्म की असेसमेंट पे, और वो असेसमेंट है कि बच्चों ने कितना सीखा है, जो हमारे लर्निंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो अकम्प्लिश हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो हम फिर
کس طریقے سے ان کی سمجھ بوجھ کو گہرا کر سکتے ہیں. ہم جس اسیسمنٹ سے عام طور پہ فیملیئر ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی بچوں کی کیا اچیومنٹ لیولز ہیں, وہ کیا کچھ جانتے ہیں, اور ہم ان کو پھر نمبر دیتے ہیں یا گریڈز دیتے ہیں, اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی یا تو ان کی امتحان میں پروموشن ہو سکتی ہے یا نہیں. اور اگر جب ہم منتھلی ٹیسٹس بھی عام طور پہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں ان کی جو سالانہ گریڈ ہوتی ہے. تو اس قسم کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اس سے ہمیں مدد اس طرح نہیں مل رہی ہوتی اگر ہم اس کا وہ استعمال نہ کریں کہ ہم بچوں کی سمجھ بوجھ کو اور گہرا کر سکیں. اور آخری پوائنٹ جو اسیسمنٹ کے بارے میں ہم جنرلی یہ جو کامنٹس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسیسمنٹ صرف ٹیچرز ہی نہیں کرتے, بچے بھی اسیسمنٹس کر سکتے ہیں. تو یہ جو اسیسمنٹ کے بارے میں ہم نے مختلف باتیں کی, ہم اسیسمنٹ کو بیسکلی 2 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. ایک جو اسیسمنٹ جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا, جس سے کہ ہم بہت فیملیئر ہیں, وہ اسیسمنٹ ہے کہ جب ہم بچوں کا کام ایگزامن کرتے ہیں اور ان کو گریڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی ایویلیویشنز لکھتے ہیں کہ بچے کی پرفارمنس کس طرح رہی اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں. ہم آف کورس سائنس کے حوالے سے بات کریں گے, اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں پروموشن کا کہ اس بچے نے اگلی کلاس میں جانا ہے یا نہیں. یا اگر منتھلی ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو وہاں بھی ان کو گریڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں, اور پھر جب ان کے پیرنٹ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ ان کے بچے کی پرفارمنس کیسی ہے. تو اس قسم کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں, اور وہ نام ہے سمٹیو اسیسمنٹ. تو ہم کہتے ہیں جی جو سمٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہے, یعنی کہ بچہ کتنا کچھ جانتا ہے, کیا اس کی اسکلز اور ایبلٹیز کی لیول آف ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ جو نالج ہم اکٹھی کرتے ہیں اس کا ہم استعمال اس حد تک کرتے ہیں کہ جی بچے کی جو کارکردگی ہے وہ پھر اس کی بیسس پہ وہ پروموشن اس کی ہو جائے, یا ہم اس کے پیرنٹس کو یا اسکول ہیڈز کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. جس اسیسمنٹ کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم اب تفصیل سے بات کریں گے وہ دوسری قسم کی اسیسمنٹ ہے. اس اسیسمنٹ کو ہم فارمل نام دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی وہ ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ, اور وہ ہم کہتے ہیں جی اسیسمنٹ ہے فار لرننگ. یعنی سمٹیو اسیسمنٹ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ, اور فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. کہ وہ ایسی اسیسمنٹ ہے جس میں ہم وہاں بھی بچوں کی کارکردگی کو ہی اسیس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اسکلز اور ایبلٹیز کو, لیکن اس انفارمیشن کو اکٹھا کر کے پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جو ہمارے لرننگ گولز یا آبجیکٹیوز تھے اس لیسن یا یونٹ کے حوالے سے وہ کس حد تک فلفل ہوئے, اور اگر نہیں فلفل ہو رہے تو ہم نے پھر اپنی جو ٹیچنگ پلان ہے, جو ہماری کلاس روم لیسنز ہیں, ان کو کس طرح ری آرگنائز کرنا ہے کہ بچے جو ہیں ان لرننگ گولز کو اچیو کر لیں. تو ایسی اسیسمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ اے گریڈر ہے اور کون سا بی گریڈر ہے. ہم ایسی اسیسمنٹ میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جو کلاس میں انسٹرکشن ہے اس کو کس طرح بہتر بنانا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. تو اب جو ہمارا لیکچر ہے ہم فوکس کریں گے فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ, یعنی اسیسمنٹ فار لرننگ, اور جو ہمارے یہ پچھلے لیسنز ہیں ان میں سے ہم کچھ لیسن سلیکٹ کریں گے اور ان کو ڈائسیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا اس میں کچھ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہو رہی تھی تو وہ کیسے ہو رہی تھی,
اور پھر اگر پوری طرح نہیں ہوئی تو پھر کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اس سے پیشتر کہ ہم وہ لیسنز کو ڈائسیکٹ کریں، ہمیں ذرا تھوڑا سا فارمیٹیو اسیسمنٹ کی بیک گراؤنڈ کو اور ڈیولپ کرنا ہے. ہم بک سینٹرڈ لرننگ سے اب ہٹ کے انکوائری بیسڈ لرننگ کے کچھ ایلیمنٹس کو کیونکہ کلاس روم میں شامل کر رہے ہیں، تو اس لیے ہماری جو اسیسمنٹ ہے اس میں یہ سب ایلیمنٹس کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انکوائری بیسڈ لرننگ میں خاص طور پہ یہ جو 5 گزشتہ لیسنز ہیں اس میں بچے مٹیریلز کو آبزرو اور ایکسپلور کر رہے تھے اور ان کے بارے میں اپنی فائنڈنگز شیئر کر رہے تھے، اپنا ڈیٹا ریکارڈ کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ انکوائری بیسڈ لرننگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب مٹیریلز کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو وہ سوال اٹھاتے ہیں، پھر ان سوالوں کے بیسس پہ انویسٹیگیشنز کیری آؤٹ کرتے ہیں. پر اس وقت ہم کیونکہ بہت ہی انٹروڈکٹری لیول پہ ہیں انکوائری بیسڈ لرننگ کی، اور ہم فوکس کر رہے ہیں ان کی آبزرویشنل سکلز کو ڈیولپ کرنے کی، اور ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کریں ایفیکٹولی، اور اس کمیونیکیشن کے پروسیس میں وہ اپنی انٹرپریٹیو سکلز، تجزیے کی سکلز کو بھی ڈیولپ کریں. تو یہ جو 3-4 موٹی ہم سٹیجز انکوائری کی دیکھ رہے ہیں کلاس رومز میں کہ بچے آبزرو کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں مٹیریلز کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، پھر وہ اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کلاس روم میں، پھر وہ ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری سٹیجز ہیں کلاس روم کی، ہر سٹیج جو یہ انکوائری کی کلاس روم میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہمیں اسیسمنٹ کا موقع فراہم کر رہی ہے. جو ٹیچر ہے وہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کی بھی اسیسمنٹ کر سکتا ہے کہ ہر لیول آف انکوائری پہ ان کی سکلز کی بھی انڈرسٹینڈنگ کو اسیس کر سکتا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اچھا جی اب ہم نے اگلے کون سے سٹیپس لینے ہیں اور بچوں کو ہم نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی یہ جو انڈرسٹینڈنگز اور ایبلٹیز ہیں ان کو مزید ڈیولپ کر سکیں. اور یہ جو گائیڈنس بچوں کی ہے وہ بھی یہ کہ کس طرح ہے، کیا ان کو اپنے لرننگ گولز کی کلیئرٹی ہے، ان کو کس طرح ان کے لرننگ گولز کے ساتھ ہم فیملیئرائز کر سکیں اور وہ اپنی پروگرس کو خود اسیس کر سکیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ انکوائری جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں اسیسمنٹ، اس قسم کی براڈ بیسڈ اسیسمنٹ فار لرننگ پرووائڈ کرتی ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ صرف انکوائری بیسڈ لرننگ کے حوالے سے نہیں ہوتی، کوئی بھی اگر آپ طریقہ استعمال کر رہے ہیں، بک سینٹرڈ اسیسمنٹ بھی اگر ہے، اگر ٹریڈیشنل پیپر اینڈ پینسل اسیسمنٹ بھی ہے، تو وہاں بھی آپ فارمیٹیو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی فارمیٹیو اسیسمنٹ کا ہم نے ایک بلاک ڈائیگرام سا بنایا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اچھا فارمیٹیو اسیسمنٹ کی کیا سٹیجز ہوتی ہیں. تو یہ آپ فارمیٹیو اسیسمنٹ سائیکل دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ایک سکلکل چیز ہے جو کہ سارا وقت ریپیٹ ہوتی رہتی ہے کلاس روم میں. دس از اسیسمنٹ فار لرننگ. تو جو اسٹارٹنگ پوائنٹ اس سائیکل کا ہوتا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی گولز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، لرننگ گولز کیا ہیں، وہ اس کی بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. پہلے تو آپ لرننگ گولز کو مد نظر رکھیں کہ بچے کیا سائنس کانٹینٹ، کیا سائنسی تصورات، آئیڈیاز سیکھیں گے، کیا مہارتیں سیکھیں گے، کیا رویے سیکھیں گے. ان گولز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. جب وہ گولز کی کلیئرٹی ہوتی ہے اور ان گولز کو مد نظر رکھ کے
ہم پھر ان کے لرننگ ایکسپیرینسز یا ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے 5 لیسنز میں. سو ہم ایکٹیویٹی اے سے شروع کرتے ہیں جو ہم نے اپنے کلاس روم میں کی. اس ایکٹیویٹی کے دوران، اس سے پہلے، اس سے دوران، جب وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو ٹیچر جو ہے وہ معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے خیالات اور ایبلٹیز کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیپنگ دوز گولز ان مائنڈ، کہ وہ گولز کی اٹینمنٹ کیسی ہو رہی ہے. سو پہلے تو انفارمیشن گیدرنگ کی سٹیج ہوتی ہے، یعنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ٹیچر انفارمیشن گیدر کر رہا ہے، معلومات اکٹھی کر رہا ہے بچوں کی سمجھ بوجھ اور ایبلٹیز کے بارے میں. وہ جو معلومات یا را ڈیٹا وہ ٹیچر اکٹھا کرتا ہے، پھر وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ اچھا یہ جو بچے باتیں کر رہے تھے یا مہارتیں استعمال کر رہے تھے، یا آپس میں جب کلیکٹیو شیئرنگ ہو رہی تھی، یا جو ان کا کام تھا، اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں، کیا کانسیپٹس یا ایبلٹیز ہیں جو بچوں کی اچھی طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں، کون سی ہیں جن کو کہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یعنی پہلے تو وہ اپنی ایویڈنس یا معلومات اکٹھی کرتا ہے، پھر وہ نیکسٹ سٹیج پہ جاتا ہے کہ ان معلومات کا تجزیہ کرتا ہے کہ اچھا کیا ہے لیول آف اسٹوڈنٹ تھنکنگ اینڈ لرننگ ریلیٹو ٹو یور گولس. جب وہ تجزیہ کر لیتا ہے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا اب اگر کچھ کانسیپٹس اور ایبلٹیز جو ہیں دے نیڈ ڈیولپنگ، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے، ہمارا رد عمل کیا ہوگا. تو اس رد عمل کو پھر وہ ٹیکنگ دیٹ انٹو اکاؤنٹ، پھر وہ ٹیچر ایک ایکٹیویٹی ڈیزائن کرے گا، سبسیکوینٹلی ایک اور ایکٹیویٹی ڈیزائن کرے گا، یا وہ ایک بہت سمپل سا ایکشن ہو سکتا ہے، شاید اسی ایکٹیویٹی کی ایک ایکسٹینشن پہلی والی کی ہو سکتا ہے، جس میں کہ وہ صرف سمپل سے سوال ہی پوچھ لے، تھوڑی سی بچوں کی اٹینشن کچھ چیزوں پہ فوکس کر دے، جس سے کہ وہ کانسیپٹس دوبارہ ڈیولپ ہو جائیں. تو وہ سائیکل، یعنی اس کو میں پھر دوہرا دیتی ہوں کہ سائیکل شروع ہوتی ہے کہ جی آپ اپنے لیسن کے گولز کو مد نظر رکھ کے ایک ایکٹیویٹی ڈیزائن کرتے ہیں. جب وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ مختلف طریقوں سے بچوں کی سمجھ بوجھ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں. دیٹ از یور ایویڈنس گیدرنگ اسٹیج، انفارمیشن گیدرنگ اسٹیج. اس کا پھر آپ نیکسٹ اسٹیج پہ تجزیہ یا انالیسز کرتے ہیں. پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں اگلے کیا قدم اٹھانے پڑیں گے، کیا رد عمل ہوگا جس سے کہ ہم بچوں کو اور مستحکم کریں یہ سارے اسکلز یا کانسیپٹس. اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ان سٹیپس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ فیصلہ کریں گے کہ اچھا جی اب ہم نے کس قسم کی ایکٹیویٹی کرانی ہے، ایک علیحدہ اور ایکٹیویٹی کرانی ہے، یا اسی ایکٹیویٹی کے دوران ہم کچھ اور چیزیں مزید ایڈ کر سکتے ہیں، ایکشنز لے سکتے ہیں جن سے کہ ان کی سکلز میں اور ڈیپن ہو ان کی سکلز. اچھا یہ تو ہے آپ کی فارمیٹیو اسیسمنٹ سائیکل. سائیکل کیوں ہے کہ جی وہ سلسلہ بار بار چلتا رہتا ہے جب تک کہ بچوں کے جو آپ کے لرننگ گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو جاتے. آئیڈیلی تو ہم یہی چاہیں گے. اچھا پھر ہم یہ جاننا چاہیں گے بڑا بریفلی، کیونکہ ہم پھر سمیٹیو اسیسمنٹ کو ریوزٹ کریں گے کہ اچھا اگر یہ تو فارمیٹیو اسیسمنٹ سائیکل تھی، اگر ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کو یعنی اسیسمنٹ آف لرننگ کو ریپرزینٹ اس طرح کرنا چاہیں تو وہ کیسی ہوگی پکچر. اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں کہ سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ عام طور پہ ایک سیکلیکل پروسیس نہیں ہے، وہ ایک سائیکل نہیں ہے جو بار بار چل رہی ہے. اس میں بھی آپ نے جب اسیسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو جو آپ کے لیسن یا یونٹ کے گولز تھے وہ مد نظر رکھنے پڑتے ہیں، اور پھر اسیسمنٹ ڈیزائن کرنی پڑتی ہے، اور وہ
عام طور پہ ہم جب اسیسمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ایک اسپیشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ امبیڈ بھی ہو سکتی ہے بچوں کی ریگولر ایکٹیویٹی میں, پر ہم عام طور پہ پھر ایک ایٹ دی اینڈ آف سے ٹاپک وہ ایک اسپیشل ڈیزائن کرتے ہیں ایکٹیویٹی. اور ہم ٹیچر جو ہے پہلی سٹیج تو وہی ہے کہ جی ٹیچر معلومات اکٹھی کرتا ہے بچوں کے آئیڈیاز اور ان کی اسکلز کے بارے میں ریلیٹیو ٹو دا گول, اور پھر مزید وہ ان معلومات کا تجزیہ کرتا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ تجزیہ کر لیتا ہے تو پھر جو فائنل سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ کہ جی آپ پھر رپورٹ ایک دیتے ہیں آن اسٹوڈنٹ اچیومنٹ. ان لائک فارمیٹیو اسیسمنٹ جس میں کہ آپ رپورٹ نہیں شائع کر رہے آن اسٹوڈنٹ اچیومنٹ, آپ بلکہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اچھا جی اب اگلے قدم کون سے اٹھانے ہیں کہ بچوں کی جو گہرائی ہم پیدا کر سکیں. اگر جو لگتا ہے ہمیں لرننگ گولز میں کچھ ابھی ہم نے پوری طرح اچیو نہیں کیے, تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو پروگریس ٹو اٹین دوز لرننگ گولز. سو سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک سیکلیکل پروسیس نہیں ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ تو آپ نے ایک رپورٹ شائع کر دینی ہے اور بچہ یا پروموٹ ہوگا یا وہ آپ رپورٹ اس کے پیرنٹس کے ساتھ یا ہیڈس کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اچھا جی یہ اس کی پروگرس لیول ہے. تو سمیٹیو اسیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ میں پھر جو مشترکہ باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاں یو کیپ دا لیسن گولز ان مائنڈ, ان گولز کو سامنے رکھ کے آپ ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں, پھر آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی ایک مشترکہ بات ہے. اب جہاں ایک ڈیوائڈ آتی ہے یا برانچنگ آؤٹ ہوتا ہے کہ اچھا جی وہ جب تجزیہ کر لیا تو پھر اگلا سٹیپ کیا تھا, تو وہ ہم نے دیکھا کہ سمیٹیو اسیسمنٹ میں اگلا سٹیپ تو ایک رپورٹ یا ایویلیویشن کمپائل کرنا ہے, اور فارمیٹیو اسیسمنٹ میں آپ نے طے کرنا ہے کہ اچھا مزید کیا رد عمل ہوگا جس سے کہ بچوں کی ان خیالات میں گہرائی اور پیدا ہو سکے, خیالات اور ان کی سکلز میں. سو ہم اب کلاس رومز کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں گے. ہم ایکچوئل آپ کو لیسنز کی تو فوٹیج نہیں دکھائیں گے جو کہ آپ خود ریوزٹ کر سکتے ہیں, پر ہم کچھ لیسنز کا انالیسس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ جو ہم نے سٹیپس آؤٹ لائن کیے ہوئے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ کے, وہ کون سے وہ سٹیپس جو تھے ان لیسنز میں کس طرح لیے جا رہے تھے, یا اگر کمپلیٹلی نہیں لیے گئے تو پھر نیکسٹ سٹیپس کیا ہونے چاہیے تھے. اچھا, اس کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنی ہے, کیونکہ بچے ان لیسنز میں پرائمرلی آبزرویشنز کر رہے ہیں اور پھر وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے چیزیں جو مد نظر رکھنی ہے جنرلی جو رکھنی ہے, اور پھر ہم بڑی اسپیسیفک چیزوں کی بات کریں گے ان ٹرمز آف لرننگ گولز, پر ہم جنرلی جب بچے آبزرو کرتے ہیں تو ہم نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ جی جو ہم ان کو مختلف آبجیکٹس یا مٹیریلز دے رہے ہیں ان میں جو ڈفرینسز ہیں یا سملیرٹیز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں, کیا وہ اپنی حصوں کا استعمال کر کے گہرے طریقے سے آبزرو کر رہے ہیں, ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں آبجیکٹس کی, اور جو مختلف ڈیٹیلز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور اگر ضرورت پڑے جو کہ فی الحال تو انہیں اپرچونٹی نہیں ملی, اور آپ اگلے لیسنز میں جیلی میکنگ میں دیکھیں گے کہ وہ اپنی حصوں کو میگنیفائنگ لینزز سے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تو فی الحال ان 5 لیسنز میں تو ہم صرف فوکس یہ کر رہے ہوں گے کہ اچھا جی کیپنگ دا لرننگ گولز ان مائنڈ, کہ وہ جو فیچرز ہیں آبجیکٹس کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ڈفرینسز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, سملیرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور گروپنگ کر رہے ہیں جیسے کہ لکوڈس کے کیس میں کی کیا لیول ہے ان کی کلاسیفیکیشن اور گروپنگ کی, اور یہ کہ وہ اپنی سینسز کو استعمال اچھی طرح بخوبی طور پہ کر رہے ہیں. کمیونیکیشن سکلز میں
جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کیا وہ آرام سے آسانی سے گفتگو کر رہے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں, اپنی آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں, دوسروں کے آئیڈیاز کو سن رہے ہیں. پھر یہ کہ جی وہ جو اپنی آبزرویشنز ہیں ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں, کس طرح ریکارڈ کر رہے ہیں, ڈرائنگز میں, لفظوں میں, ٹیبلز استعمال کر کے, چارٹس استعمال کر کے, اور کیا وہ یہ جو ساری ان کی انویسٹیگیشنز ہیں ان میں مزید گہرائی پیدا کر رہے ہیں, کسی اور طریقے سے بھی انفارمیشن کو حاصل کر رہے ہیں, یا کتابوں سے پڑھ کے یا اور مزید ریسرچ کر کے. سو ان یہ جو 2 اسکلز ہیں ان کے حوالے سے ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ اچھا جی بچے کہاں پہنچے ہیں, کس حد تک ان کی آبزرویشنل اسکلز اور کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. سو اب ہم تھوڑے سے یہ اب لیسنس کو وزٹ کریں گے. ان پرٹیکولر جو ہمارا پہلا لیسن تھا اور دوسرا, اور پھر ہم اپنے جو ہمارا کلاسیفیکیشن آف لکوڈز ہے ہم اس لیسن کو وزٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اچھا جب ہم بچوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کا, خاص طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے اپنی خود سیلف اسیسمنٹ کریں اور خود کام کریں اپنی اسکلز اور انڈرسٹینڈنگ کی پروگریشن پہ, تو ہم تھوڑی سی بات اس فیڈ بیک کی کریں گے. لیسن 1 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بچوں کو کچھ 6-7 قسم کی چیزیں دی تھیں, جن میں کہ ہم نے ایک ان کو وہ کلیننگ پیڈ یا اسکاورنگ پیڈ دیا تھا ہرے رنگ کا, جس کی کہ ریکٹینگولر شیپ تھی, جس سے بچوں نے خود ہی ہمیں بتایا کہ جی اس کے ساتھ ہم گہری صفائی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو ہم نے کاٹن وول دی تھی, اریزر دیا تھا, ماربل دیا تھا, بٹنز دیے تھے. تو ہم اب وہ جو کلاس روم میں ایکٹیویٹی جو ہم نے کی, جس میں بچوں نے ان ساری چیزوں کو آبزرو کرنا تھا پہلے تو کیئرفلی, اور پھر انہوں نے شیئر کرنا تھا کہ وہ کس طرح ان آبجیکٹس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. ان پرٹیکولر وہ کلر ان کا کیا ہے, شیپ کیا ہے, اور ٹیکسچر کیا ہے. تو ہمارے جو لیسن کا گول تھا وہ یہی تھا کہ جی وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر سکے ان سارے آبجیکٹس کو, اور کلرز اور 2 اور 3 ڈائمینشنل شیپس کا صحیح استعمال کر کے ان کی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. اب یہ آف کورس بچوں کا ایک پہلا لیسن تھا, اور ہم نے اس میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کی جب پرائر نالج دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ اچھا جی یہ اس وقت کلرز کو بھی ایکسپلور کر چکے ہیں, کچھ 2 ڈائمینشنل شیپس کو بھی ایکسپلور کر چکے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزوں کو اکٹھا لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے اس کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. سو اس حوالے سے ہم اگر اب واپس اپنی فارمیٹیو اسیسمنٹ سائیکل پہ جائیں تو ہمارے لرننگ گولز تو یہی تھے کہ جی وہ پراپرٹی کا کانسیپٹ سیکھیں اور پھر آبجیکٹس کو ڈسکرائب کریں ان ٹرمز آف دیئر اپیئرنس اور ٹیکسچر, یعنی دیکھ کے اور چھو کے, اور یہ کہ جی وہ پھر وہ ریلیٹڈ وکیبولری ڈیولپ کریں. تو ہم نے پھر وہ ایکٹیویٹی ان کے لیے ڈیزائن کی. اب وہ ڈیورنگ دیٹ ایکٹیویٹی آپ ایویڈنس اکٹھی کرنی شروع کر دیتے ہیں بچوں کی لرننگ کی. مثلاً اب ہم شیپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے لرننگ گولز کیسے اچیو ہو رہے ہیں. سو پہلی جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ بچوں کی کانورسیشن سے ہے, اور پوچھا جاتا ہے مثلاً ایک بچے سے کہ جو کلیننگ پیڈ ہے اس کی شیپ کیا ہے. وہ بچی کہتی ہے یہ اسکوائر. اب سب بچے متفق نہیں ہوتے, لیکن کلاس میں ابھی کوئی کلیئر کنسنسس ابھی ایوالو نہیں ہوا کہ سب بڑی کلیئرلی کہیں کہ نہیں جی یہ تو غلط بات ہو رہی ہے
اور یہ تو ریکٹینگل ہے، اور یہ بچی خود بھی کلیئر نہیں ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ میں آپ نے ہر بچے کی لرننگ پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. سو اب جو ہمیں ایویڈنس مل رہی ہے مثلاً شیپ کے حوالے سے کہ اچھا جی یہ بچی کہہ رہی ہے اسکوائر ہے. جب ہم نے اریزر کی ڈسکشن کی اس میں کچھ بچوں نے کہا کہ جو اریزر ہے وہ ریکٹینگل ہے، جبکہ وہ ایک 2 ڈائمینشنل شیپ تو نہیں ہے، وہ تو ایک 3 ڈائمینشنل شیپ ہے اور وہ کیوبوئڈ ہے. سو ہم نے جو معلومات شیپ کے حوالے سے، میں سمپل اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ گفتگو سے فوراً جائزہ لے لیتے ہیں کہ اچھا ابھی ذرا کنفیوژن ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اچھا جی اسکوائرز اور ریکٹینگل میں کچھ کنفیوژن ہے. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اچھا جی کیوبوئڈ اور ریکٹینگل میں کنفیوژن ہے. سو معلومات جو ہمیں فرسٹ اسٹیپ جو ایویڈنس ملی وہ یہ ہے کہ جی چلڈرن کالنگ اے ریکٹینگل اے اسکوائر، یا چلڈرن کالنگ اے کیوبوئڈ اے ریکٹینگل، اور چلڈرن کالنگ اے کیوبوئڈ اے کیوب. سو یہ تو ہماری انفارمیشن تھی. پھر ہم نے اس کا انالیسس کیا کہ کنفیوژن اسپیسیفکلی کون سی شیپس میں ہو رہی ہے. اسکوائر اور ریکٹینگل میں کنفیوژن ہے، کیوبوئڈ اور ریکٹینگل میں کنفیوژن ہے. سو یہ ہمارا انالیسس تھا کہ اچھا جی ہمیں یہ کسی طرح کلیریفائی کرنی پڑے گی. تو ہم نے پھر وہ نیکسٹ اسٹیپس کیا لینے. کچھ اسٹیپس تو آپ فوراً لے سکتے ہیں اسی وقت کلاس روم میں، جیسے کہ ہم نے لیے کہ ہمارے پاس، کیونکہ ایک جو اسٹیپ ہم نے لیا کہ ہمارے پاس وہ شیپس کی ایک چارٹ بنی ہوئی تھی، تو ہم نے فوراً یہ اسٹیپ لیا کہ ہم نے جو کلیننگ پیڈ تھا وہ جا کے تو وہاں چارٹ کے ساتھ لگا دیا ان شیپس کے ساتھ. تو یہ تو ہم نے اسٹیپ لیا. اور پھر ہم نے بچوں کی کس طرح مدد کی کہ وہ ان شیپس کے بارے میں مزید سوچیں، ان سے آبویسلی سوال پوچھ کر. لیکن وہ سوال کس قسم کے ہم نے پوچھے، یہ نہیں کہ ہم نے بچے کو پہلے سے کوئی ایک انفارمیشن دی، ہم نے رکھا وہ ساتھ اور بچے سے پوچھا کہ آپ فیصلہ کرو کہ یہ اسکوائر ہے یا یہ ریکٹینگل ہے. تو بچوں نے دیکھ کے پھر فیصلہ کیا کہ وہ ریکٹینگل ہے. اور اس وقت تھوڑی سی یہ گفتگو کی گئی کہ اچھا اسکوائر اور ریکٹینگل میں کیا فرق ہوتا ہے، تاکہ بچے اس بارے میں سوچیں کہ جب وہ میچ کر رہے ہوں ان شیپس کے ساتھ تو کیا خصوصیات ہیں اسکوائر اور ریکٹینگل کی، وہ کس طرح فرق ہیں اور کس طرح ایک جیسے ہیں. اسی طرح جب اریزر کی بات ہوئی اس پہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کنفیوژن ہے. وہاں ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا لیا، ہم نے نیکسٹ اسٹیپ یہ سوچا کہ اچھا یہ اب کیونکہ ایک 3 ڈائمینشنل چیز ہے کیوبوئڈ، تو ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے کلاس روم میں جو اس قسم کی شیپ کی چیزیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے کلاس روم میں بتائیے آپ کے کلاس روم میں اور کون سے کیوبوئڈز ہیں. اور یہ وضاحت کی گئی کہ ایک 3 ڈائمینشنل شیپ کے فیسز یا مختلف جو سطح ہوتی ہے ایک اس کی شیپ ہوتی ہے، اور پھر ایک 3 ڈائمینشنل چیز کی اوور آل شیپ ہے جس کو کہ ہم ایک مخصوص نام دیتے ہیں. اس وقت ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کی کہ اچھا جی اس کی کتنے فیسز ہیں، کتنی سرفیسز ہیں، ان کی کیا شیپس ہیں، پر آئیڈیلی اس قسم کی ڈسکشن ہونی چاہیے. جو ہمارا فوراً رد عمل تھا کہ کیسے ہم نے بچوں کو ذرا پھر سے ری انفورس کرنا ہے کہ کیوبوئڈ کیا ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ اچھا وہ کلاس روم میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اور کیوبوئڈز کون سے موجود ہیں. جو کہ پھر بچوں نے، کسی نے شارپنر اٹھا کے کہا کہ وہ کیوبوئڈ ہے، کسی نے پینسل باکس کا ایگزامپل دیا
کہ وہ کیوبوئڈ ہے. یہ تو کلاس روم میں ہم نے ایک چھوٹی سی اس ایکٹیویٹی کو ایکسٹینڈ کیا فوراً تاکہ یہ ذرا سوچنے پہ مجبور ہوں. لیکن اس کے علاوہ ہم آئیڈیلی کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلا ذکر کیا کہ یہ ہم کیونکہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ذرا زیادہ پراپرٹیز کو ایگزامن کریں، اور ہم نے ان دونوں پراپرٹیز کو کمبائن کر لیا، اپیئرنس اور ٹیکسچر کو. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نیکسٹ ایکشن پلان کریں کہ ہم بچوں کے ساتھ صرف ایکٹیویٹی کرائیں جس پہ کہ ہم فوکس کر رہے ہوں شیپس کے اوپر، اور پھر اس وقت ہم یہ بھی انشور کریں کہ کلاس روم میں بہت ساری ورائٹی ہو ان شیپس کی، لے کے بھی آئیں جو ان کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، اور بچے مثلاً پھر خود ایک لیبلنگ کریں جا کے کلاس روم میں. اگر میز کی سرفس ہے تو وہ ان کو ریکٹینگل لگے گی تو وہ اس کو ریکٹینگل لیبل کر دیں، اپنے پینسل باکس کو کیوبوئڈ لیبل کر دیں، اور پھر مزید ان شیپس پہ ایک ڈسکشن بچے خود کریں کہ آپ خود انکریج کریں کہ وہ اچھا اگر پہلے سمپل 2 ڈائمینشنل شیپ سے شروع کریں، اور انہیں انکریج کریں کہ وہ خود ریفلیکٹ کریں تصویریں دیکھ کے، ایکچوئل شیپس دیکھ کے کہ ان میں کیا فرق ہے، ان کی سائڈز کیسی ہیں، کیا وہ سب برابر ہیں، کیا ان کی مختلف لینگتھس ہیں. لیکن ہم نے انکریج یہ کرنا ہے کہ ہم آنسرز بچوں کو پرووائڈ نہ کریں، بلکہ ہم ایک طرح کے ہم اسے کہتے ہیں جی اوپن اینڈڈ سوال پوچھیں کہ اچھا آپ بتائیے آپ کے خیال میں ایک اسکوائر اور ریکٹینگل میں کیا فرق ہے. سو یہ ایک فارمیٹیو اسیسمنٹ کی سائیکل کا ہم نے آپ کو اگزامپل دیا. ایک تو بہت سمپل اگزامپل دیا کہ جی ہم نے ان کی گفتگو سے معلومات اکٹھی کی، اور پھر جو کلاس روم میں ہی ہم نے نیکسٹ اسٹیپ لیا اسی وقت وہ کیا تھے جو ہم نے نیکسٹ اسٹیپس لیے اریزر اور اس کے حوالے سے. اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اچھا جی اور آپ ایکٹیویٹیز بھی ڈیزائن کرنا سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ جی اس طریقے سے یہ بات نہیں بن رہی. ہمارے تو کیونکہ گنے چنے لیسنس تھے تو آئیڈیلی ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہے آن ڈوئنگ این ان ڈیپتھ ڈیولپمنٹ آف دیز کانسیپٹس. تو یہ ایگزامپل ہم نے دیا شیپ کے لرننگ گول کے حوالے سے. اسی طرح اسی لیسن میں ٹیکسچر کے حوالے سے بھی کافی ایشوز اٹھ رہے تھے، کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا جس میں کہ ہم نے نئے ورڈز بھی انٹروڈیوس کیے، انگریزی میں جو نئے ورڈز انٹروڈیوس کیے. سو لینگویج کے بھی ایشوز نکل رہے تھے اور ٹیکسچر کی انڈرسٹینڈنگ کے بھی نکل رہے تھے. وہ انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی. پھر جب انہوں نے آئیڈیاز شیئر کیے ان کی گفتگو سے، مثلا کاٹن وول کی بات ہوئی تو جو بہت برائٹ بچی بھی تھی اس کلاس روم میں، اس نے کہا کہ کاٹن وول جو ہوتی ہے وہ اسموتھ ہوتی ہے. تو یہ تو ہمیں ایک انفارمیشن مل گئی، اور اس کا ہمارا انالیسز یا تجزیہ کیا ہے کہ اچھا جی اس وقت اسموتھ اور سافٹ کی کنفیوژن ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، کچھ شاید لینگویج کے بھی ایشوز ہوں، تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کیا نیکسٹ سٹیپس لیے؟ کچھ تو ہم نے فوراً وہاں کلاس روم میں لے لیے نیکسٹ سٹیپس کہ وہی کلاس روم میں جو موجود چیزیں ہیں ان کی طرف اٹینشن ڈرا کی جائے، اور پھر دوبارہ سے سافٹ جو آسانی سے پچک جاتا ہے، اسموتھ جو ہموار ہے. لیکن ہم نے بچوں کو ہی کہا کہ آپ کوئی کلاس میں اسموتھ چیز آئیڈینٹیفائی کریں. وہ انہوں نے میز کی سرفیس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ اسموتھ ہے. پھر انہیں کہا گیا کہ اچھا پھر آپ کاٹن کی سرفیس کے ساتھ کمپیئر کریں کیا وہ اسموتھ ہے یا نہیں. تو یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ اتنی آسانی سے ڈیولپ نہیں ہوتے. تو ایک تو ہم نے اسی وقت ایکشن کلاس روم میں لے لیا. اسی طرح بچوں کے ساتھ اگر ہم سمجھیں کہ اچھا ہمیں پھر علیحدہ بھی کچھ فوکسڈ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، تو کچھ فوکسڈ ایکٹیویٹیز ہم صرف ٹیکسچرز یا سطح کی کیفیت کے اوپر کر سکتے ہیں، جس میں کہ ہم پھر بڑی سوچ کے ایسے مٹیریلز کلیکٹ کریں. ہم مثلاً فیبرکس، کپڑا یا پیپرز مختلف قسم کے لا سکتے ہیں. اب فیبرکس میں
سیٹن جیسا فیبرک بھی ہو سکتا ہے جو اسموتھ بھی ہے اور سافٹ بھی ہے، کیونکہ وہ ہم اس کو دبا سکتے ہیں، اچھی طرح کرش بھی کر سکتے ہیں، پر اس کی سرفیس جو ہے وہ ہموار ہے. پر اسی طرح اگر آپ کلاس روم میں ایک جو بوری کا پیس ہے وہ لے آئیں گے تو وہ سافٹ تو ہے لیکن وہ اس کی سطح اسموتھ نہیں ہوتی. اب یہ انفارمیشن گیدرنگ، یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپلز دیے، یہ گفتگو سے ہوئے. بچوں کے آئیڈیاز جب انہوں نے شیئر کیے تو ہم نے یہ معلومات یا ایویڈنس اس طرح اکٹھی کی. اس کے علاوہ ہم نے بچوں نے ریکارڈ بھی کیا، ہم نے ان کو ورک شیٹس دی جن میں کہ پھر ہر بچے کو ہم نے ایک ایک آبجیکٹ دیا ہوا تھا اور ہم نے کہا کہ وہ اپنا ورڈ بینک یوز کر کے ان آبجیکٹس کو ڈسکرائب کریں. ایک ٹیبل دی ہوئی تھی کہ جی بتائیں اس کا کلر کیا ہے، وہ فیل کیسے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ جو آبجیکٹ ہے اس کی وہ تصویر بھی بنائیں. تو وہ جو بچوں کی ڈرائنگس تھیں اس سے ہمیں بہت کچھ پتا چل گیا کہ اچھا بچے جو ہیں ان کی کیا سمجھ بوجھ اور ان کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے تھرو ڈرائنگ وہ کتنی ڈیولپ ہوئی ہے. کیونکہ ہم یہ آبزرو کر رہے تھے کہ اچھا جی جو بھی آبجیکٹ ہے کیا اس کی شیپ وہ کریکٹلی ڈرا کر رہے ہیں، اگر کلر کر رہے ہیں تو کلر اس کا کریکٹلی بھر رہے ہیں. پھر یہ کہ جو ٹیکسچرز جو ویسے تو چھونے والی کیفیت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھ کے بھی آپ کو ٹیکسچر میں جو وہ غیر ہمواری ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. مثلاً جب ہم نے ان کو کین دیا تو کین کی جو درمیان والی حصہ تھا وہ رف تھا اور جو اوپر اور نیچے والے حصے تھے وہ اسموتھ تھے. تو کئی بچوں نے وہ ویوی لائنز بنا کے کین کا جو درمیانہ حصہ تھا اس کو بڑی کلیئرلی اس کی نشاندہی کی. اسی طرح کاٹن وول، کچھ بچوں نے کاٹن وول کی گٹھلیوں کی بڑی اچھی نشاندہی کی، کچھ نے بس ایک گول دائرہ سا بنا دیا. وہ دیکھ کے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا جی ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں تھرو ڈرائنگ وہ کتنی ڈیولپ ہوئی ہیں اور وہ جو چیز جسے دیکھ رہے تھے اس کے کون سے فیچرز جو ہیں وہ اپنی ڈرائنگز میں وہ ڈپکٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہم جس قسم کا کام بھی دیتے ہیں وہ یہ ہماری اسیسمنٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اٹ از اسیسمنٹ فار لرننگ، کہ ہم نے بچوں کی آگے کیسے بڑھانی ہے انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ. تو وہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی جو چیز ہم نے ایکٹیویٹی یا ہم نے جو ان کے لیے کویسچنز یا ورک شیٹس ڈیزائن کیے، کیا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سب بچوں کو مشکل لگ رہی تھی، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سب کو آسان لگ رہی تھی. ہمیں پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جی ہم نے جو ان سے یہ سوال پوچھا یا ہم نے ان کو یہ جو ایکٹیویٹی کرنے کو کہا شاید وہ اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے اور ہمیں ایک سمپلر لیول پہ شروع کرنا پڑے گا. تو یہ تو آپ کا پہلا لیسن تھا. جو دوسرا لیسن تھا جس پہ کہ بچے وے کر رہے تھے، وزن کر رہے تھے چیزوں کا، پین بیلنس استعمال کر رہے تھے، ہم نے اس لیسن کے آخر میں ان ایشوز کی نشاندہی کی جو بچوں کو ہو رہے تھے اور اس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ شاید یہ اس قسم کا ان کو پین بیلنس دینا شروع میں ایک اچھا سٹیپ نہیں تھا. اور ان کو جو ہم نے آپ کو ڈیمونسٹریشن کی ایک سمپل جو ہم نے پین بیلنس بنایا ایک رولر کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم نے 2 پلاسٹک کپس لٹکائے ہوئے تھے، کہ وہ ایک بہتر سٹیپ ہوتا. خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ جب خالی پینس کو بیلنس کر رہے تھے تو انہیں یہ ابھی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ آپ نے ایک تو یہ کہ اس کی فری موومنٹ ہونی ضروری ہے، وہ ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے تھے، ساتھ یہ کہ چیز ڈالنے سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ پہلے وہ بیلنس کی جائے. تو وہ جو سمپل سا بیلنس ہم نے آپ کو دکھایا جس میں کہ ہم نے اوپر ایک پلیڈو کا پیس لگایا ہوا تھا تاکہ وہ بیلنس ہو جائیں دونوں، اگر بچے وہ خود بنائیں بیلنس
اور پھر انہیں کہا جائے جی آپ یہ پلے ڈو کا پیس ہے، ماڈلنگ کلے کا پیس ہے، آپ خود ہی اس کو بیلنس کریں، آپ نے جہاں بھی لگانا ہے. تو اگر ہم اس پروسیس سے شروع ہوں تو شاید بچوں کی جو ہے اسکل جو ہے آف یوزنگ اے بیلنس وہ بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو سکے. تو اس کیس میں یہ ہمیں ان کے لیے پھر ایک علیحدہ ایکٹیویٹی پلان کرنی پڑے گی. وہ ساری ایویڈنس تو ہمیں مل گئی، اس کا ہم نے انالیسس بھی کر لیا، اور اب ہم جو نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی ہم ان کو اس طرح کے بیلنسز نہ دیں اور سمپلر بیلنسز کنسٹرکٹ کرائیں. اور اگر دے دیے ہیں تو پھر انہیں اپرچونٹیز ان کے ساتھ فری پلے کرنے کی ابھی بہت سی ملنی چاہیے ہیں. سو یہ تو ایک بریف کامنٹ تھا آف فارمیٹیو اسیسمنٹ فار لیسن 2. سو جو ہمارا فائنل کامنٹ ہے، اور آپ پھر باقی اور لیسنس کا انالیسس کریں گے کہ اچھا جی ہم کس طرح اسیس کریں کہ وہ لرننگ گولز فلفل ہو رہے ہیں، کیا انالیسز اس کا کریں وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا یہ فائنل لیسن تھا اس سیریز میں، جو آخری لیسن تھا جس میں کہ بچے لکوڈس کو لے کے اور ان کو کلاسیفائی کر رہے تھے، ان کی جماعت بندی کر رہے تھے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جب ان کے لیے ایک سیکرٹ پراپرٹی، اور جو کہ سمپل پراپرٹی تھی جس میں کہ 2 گروپس میں صرف ان کو سیپریٹ کرنا تھا، ہاف فل یا کمپلیٹلی فلڈ والے لکوڈس تھے. تو بچوں کی آبزرویشنل سکلز بڑی اچھی تھی کیونکہ کافی ساروں نے یہ پراپرٹی آئیڈینٹیفائی کر دی کہ وہ سیکرٹ پراپرٹی کیا تھی جس سے کہ ہم لکوڈس کو آرگنائز کر رہے ہیں. یہ طے ہے کہ ابھی اس میں کام بہت ضروری ہے کہ آپ ری وزٹ کریں اور اسی طرح سیکرٹ پراپرٹی سلیکٹ کر کے، ضروری نہیں صرف لکوڈس کے حوالے سے، اور بھی آپ مٹیریل سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو کہیں کہ اچھا جی آپ بتائیں کہ ہم نے گروپنگ کس طرح کی ہے، اور سمپل گروپنگ کہ بھئی 2 گروپس میں وہ ڈال کے دیکھیں. جو چیز ہمیں صاف جو ظاہر ہوئی کہ ابھی بچے اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ وہ اپنے جو گروپس ہیں ان کا خود تعین کر لیں. وہ ایک ہی بچی تھی جس نے سجیسٹ کیا کہ اچھا جی اب ہم نے نئی گروپنگ کیا کرنی ہے، تو وہ ہم نے ٹرانسپیرنٹ، ٹرانسلوسنٹ اور اوپیک کی. اور اس سے پہلے جب وہ تھک اور تھن کی سجیشن تھی وہ بچی سے آئی تو تھی، لیکن وہ اس حوالے سے آئی تھی جو ہم پہلی گروپنگ کر رہے تھے، وہ گروپنگ کی سجیشن بچوں کی نہیں تھی. سو اس سے ہم نے پھر انفارمیشن جو ہم نے اکٹھی کی، جو ایویڈنس یہ کہ وہ سیکرٹ گروپس اگر سمپل 2 گروپس ہوں تو وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی پراپرٹی کو، لیکن اور کام چاہیے ہے. لیکن ابھی خود سجیسٹ کرنا گروپنگ کے لیے پراپرٹیز کو، اس پہ ہمیں اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ اسٹیپس پھر ہم نے پلان کرنے ہیں کہ اچھا جی اور اپرچونٹیز انہیں دی جائیں کہ وہ پہلے 2 گروپس میں چیزوں کو بانٹ سکیں، پھر 3 گروپس میں بانٹ سکیں، ہمیں وہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر اس حوالے سے ہمیں اور ایکٹیویٹیز پلان کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے غور کیا کہ ابھی ہم نے ان کو ورک شیٹ دی جس میں کہ وہ سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہم چاہ رہے تھے کہ وہ 2 لکوڈس کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اب یہ جو پروسیس ہے یہ کافی مشکل پروسیس ہے کہ 2 چیزیں لیں اور ان کا کمپیریزن کریں اور پہلے دیکھیں کہ اچھا جی ان میں ایک جیسی چیزیں کون سی ہیں اور مختلف چیزیں کون سی ہیں. اور وہ ہم نے بچوں کے ان کو آبزرو کر کے جب وہ کر بھی رہے تھے دیکھا کہ یہ ان کے لیے ابھی مشکل ہے اور یہ ہمیں سٹیج بائی سٹیج ڈیولپ کرنا پڑے گا. پہلے یہ دیکھیں کہ جی چیزیں جلدی جو چیز بچے اسٹیبلش کر لیتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جی ڈفرینسز کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ان میں فرق ہیں، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ نیکسٹ سٹیپ یہ ہو کہ جی کون سی چیزیں مشترکہ ہیں.
کبھی کبھار وہ ہم کٹھی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں اسے ہم کہتے ہیں باکس اینڈ ٹی چارٹ استعمال کرتے ہیں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کے لیے، کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ جی جب ہم نے سملیرٹیز اور ڈفرینسز کرانے ہوں تو ہم ایک اس قسم کی ریکارڈنگ چارٹ کا استعمال کریں کہ باکس میں وہ صرف وہ لفظ لکھیں جو کامن ہیں، کامن ان کی پراپرٹیز ہیں، ایک جیسی ہیں، اور نیچے ہم نے وہ ٹی چارٹ جو ہے وہ 2 کالمز بنائے ہوئے ہیں جن میں صرف وہ ڈفرینسز لکھیں، کیونکہ وہ تو پھر علیحدہ لفظ ہوں گے نا، اگر رنگ فرق ہے تو وہ دونوں جگہ مختلف رنگ لکھ سکتے ہیں، اگر لکوڈز کریں تو ایک تھن ہے اور دوسرا تھک ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس قسم کی ایڈ کی مدد لے کے، اور کلاس روم میں ہم صرف اسپیشلی فوکسڈ ایکسپیرینسز کریں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کے لیے. سو یہ جو میں نے آپ کو 3 ایگزامپلز دیے ہیں وہ کیس اسٹڈیز ہیں آپ کے لیے کہ اچھا جی فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم کس طرح کرتے ہیں. سو اب آپ کو جو ہم ایکسرسائزز دیں گے اس میں آپ بھی یہ جو مختلف سٹیجز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے ان مختلف لیسنز کے حوالے سے، اور پھر سجیسٹ کریں گے کہ اچھا کس حد تک لرننگ گولز اٹین ہوئے ہیں، اور اگر ان میں مزید ہم نے گہرائی پیدا کرنی ہے تو پھر ہم کیا اسپیسیفک ایکٹیویٹیز بچوں کو کروا سکتے ہیں. آخر میں ایک کنکلوڈنگ کامنٹ جو ہے میرا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم ری وزٹ کریں گے کہ ہم نے 2 طریقے انفارمیشن گیدرنگ کے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان لیسنس کے حوالے سے. ایک یہ کہ بچوں کی کانورسیشنز یا سن کے یا ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انگیج کر کے جب وہ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور اسکلز، اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ریکارڈڈ کام ہے وہ دیکھ کے، جس میں کہ ان کی ڈرائنگز بھی شامل ہیں اور جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. سو ایک جو بریف کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا جو بچوں کا کام ہوتا ہے، اور ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ پھر وہ نیچر آف فیڈ بیک کیا ہونی چاہیے ہے بچوں کے ریٹن کام پہ کہ وہ آگے پروگریس کر سکیں. کیا ہمیں بچوں کو نمبر دینے چاہیے ہیں، یا گڈ یا بیڈ کے کامنٹس لکھنے چاہیے ہیں، یا اس فیڈ بیک کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے ہے.